बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। जो मेन मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है उस कमेटी को जो तहकीकात करेगी उस मुतनाज़ खबर की जो छापी गई थी अंग्रेजी अखबार में, कौमी सलामती के खिलाफ थी। उसके ऊपर फौज ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। उसके ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई थी, ISPR के ट्वीट्स आ रहे थे, उनकी प्रेस रिलीज जारी हो रही थी, हुकूमत ने उसकी तरदीद दी थी। परवेज रशीद साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात, उनको अपनी नशस्त से हाथ धोना पड़ा। लेकिन उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है एक रिटायर्ड जज साहब के ज़ेर सदारत, और वो कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि किसकी कितनी गलती थी और किसने क्या किया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसको मुस्तरद किया है, कुछ और हलकों ने भी उसको मुस्तरद किया है। पाकिस्तान अवामी लीग ने जो तारुल कादरी साहब की जमात है, उन्होंने ये कहा कि ये मामला ऐसी नौयत का है कि फौज इसको देखे और इसके ऊपर जो है अगर सिविल सर्वेंट्स काम करेंगे तो वो हुकूमत के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं, ये उनका नुक्ता है। रिटायर्ड जज आमिर रजा साहब, इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इमरान खान साहब ने, इसलिए कि ये मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनका नाम दिया गया था निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 2013 के इंतखाबात में, गो के नजम सेठी साहब को बाद में बनाया गया इत्तफाक राय के साथ। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इनका नाम दिया था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि इनका ताल्लुक उनके साथ है और हम नहीं चाहते कि ये इंक्वायरी करें, इंक्वायरी में शकूक व शुबहात पैदा होंगे। तो अब इस मामले में और कौन कौन इसकी जद में आएगा, और अगर इस पर एतराज है इस कमेटी के ऊपर, तो अभी तक जो इसका दूसरा फरीक है पाक फौज, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि पहले उनका रिएक्शन आता रहता था। परवेज रशीद साहब के बाद ऐसा लगता है कि मामला बज़ाहिर खत्म हो गया है और अब सिर्फ एक इंक्वायरी खानापुरी के लिए की जाएगी। मेरे साथ जो मौजूद है मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, फिर पनामा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आबिद शेर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर, हमारे साथ इस्लामाबाद से बराह रास्त मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी ज्वाइन करने के लिए, शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, साबिक सदर हैं पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़ी मेहरबानी आपकी। सैयदा शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, और आज खासा टफ दिन भी रहा, बड़ा धमकी अमेज खत भी इनको मौसूल हुआ है, और उस हवाले से भी हम शैला रजा साहबा से पूछेंगे, और इंतहाई अफसोसनाक है। तो इस तरह की सूरत का सामना इनको करना पड़ा, बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन सबसे पहले मैं एजाज चौधरी साहब, एतराज है क्या, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, या रिटायर्ड जज आमिर रजा साहब को नहीं होना चाहिए, या कमेटी बनाई ना जाए? क्योंकि खान साहब कहते हैं कि निसार साहब को पता है और इंक्वायरी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा कौमी सलामती का मसला है जिसमें बराह रास्त फौज को इंसल्ट किया गया है और इसमें हुकूमत शामिल है, और ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें खुद वज़ीर आज़म और दीगर कैबिनेट के मेंबरान शरीक थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि कमेटी वो अथॉरिटी बनाए जो अथॉरिटी इस पूरे सेटअप से बाहर हो। यानी अदलिया एक ऐसा फोरम है कि जो कमेटी बनाए और किसी सर्विंग जस्टिस को इसकी जिम्मेदारी दे और उसमें फिर उसको पूरा इख्तियार दे कि वो सब अदारों को बुलाकर तो तहकीकात को मुकम्मल कर सके। पहला इस पे एतराज़ तो ये है कि ये कमेटी जो है खुद वज़ीर आज़म कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो कि इस इशू के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात तो आपके मुताबिक है ना, दूसरा फरीक जो है पाक फौज, उन्होंने तो एतराज नहीं किया इस पे। देखिए मैं तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे अपना कंसर्न बताएं। जो फौज है, फौज अपना मुकदमा खुद लड़ सकती है, वो अपना कंसर्न बताएं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आमिर रजा खान साहब के बारे में आपने भी जो बात कही है, जाहिर है कुछ उससे एफिलिएशन बनती है। फिर इनके घर के 4 मेंबरान के बारे में ये बताया गया है कि वो वज़ीर आज़म के तहत या उनकी फैमिली के मुख्तलिफ अदारों के अंदर मौजूद हैं, और उसमें जो सरकारी ऑफिसर हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और 2 लोगों को ISI और MI से शामिल किया गया है। चुनांचे उसमें अक्सरियत जो है वो सिविलियंस की है। चुनांचे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें किसी ऐसी अथॉरिटी को तकर्री करने का इख्तियार होना चाहिए जो अदर देन प्राइम मिनिस्टर हो, और फिर उसके अंदर किसी सर्विंग जज को इसका इंचार्ज बनाकर
اور اس کے اندر سب کو شامل کرنا چاہیے. اس سرونگ جج کے پاس یہ پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس کو چاہے وہ بلوا کر اس سے تفتیش بھی کر سکے اور تحقیق بھی کر سکے, تاکہ قومی سلامتی کا یہ جو مسئلہ ہے اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. یہ امپورٹنٹ تو ہے. عابد شیر علی صاحب, اس کی امپورٹنس تو آپ نے خود کہی, وزیر داخلہ بار بار اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ اپوزیشن کو شامل کیوں نہیں کرتے سر؟ ہمیشہ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اعتراض کریں گے تو اس کے اوپر سیاست ہوگی؟ یعنی باقر نجفی صاحب کو آپ نے بنایا, خود ہی بنایا آپ نے, اور وہ بھی بعد میں گلے پڑی, اور اب جو ہے وہ جو بھی آپ انکوائری کمیٹی بناتے ہیں وہ آپ اپوزیشن کو شامل نہیں کرتے سر. میں پہلے اپنی بہن شائلہ رضا کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اور جو بھی سپورٹ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی یا کوئی ہوگی, میں ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے بڑا دعا گو ہوں. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات رہی, عمران خان آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ کبھی لبرٹی مارکیٹ گئے ہیں؟ وہاں پہ دھوتی پہن کر وہ جنہوں نے کلا پہنا ہوا ڈول لے کر کھڑے ہوتے ہیں, وہ سدا دیکھتے ہیں کہ مہندی کا ہے, برات کا, کوئی بھی ان کو پکڑ کے لے جاتا ہے. یہ بھی اب پی ٹی آئی بھی خامہ خواہی ہے, نہ ان کا سیکیورٹی سے کوئی تعلق ہے, یہ لبرٹی میں ڈول لے کر کھڑے ہیں, یہ خام خواہ وہ جسے کہتے ہیں مامے بنتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈز کہ یہ خام خواہ مامے بنتے ہیں. سیکیورٹی معاملات ہیں, آپ ڈائریکٹلی منہ اٹھا کے آپ میاں نواز شریف صاحب کا نام لے دیتے ہیں. آپ کو کوئی شرم ہونی چاہیے کہ آپ ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کا جب آپ کا دل کرتا ہے نام لے دیتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ کا چیف کوئی اپنی زبان کو ذرا مہذب رکھیں, زبان کو مہذب کر کے بیٹھ جائیں. آپ سنیں میری بات. نہیں, زبان کو مہذب رکھیں. کہ کیسی ہوتی ہے, میں کچھ اور نہیں کہہ رہا, آپ بات کریں لیکن زبان کو مہذب. ایک منٹ, بات مکمل کریں سر, تھوڑا چپ کر کے بیٹھے. بات مکمل کریں. میری گفتگو میں یہ بولیں گے نہیں, یہ جو مرضی کہیں کہ میں اپنی بات کرنی ہے, جب ان کی بات آئے یہ ضرور کریں. میری گزارشات یہ ہے کہ ان کے خیال میں پھر ان کی زبان میں ان کے لیے جو کریڈیبلٹی ہے وہ ٹیرن کو بنا دیتے, ٹریان کو بنا دیتے ہیں, جمائمہ کو بنا دیں, جہاں ریحام خان کو بنا دیں, انہی کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی. اب ان کے معاملات میں سیکیورٹی کے معاملے ہیں, ملک کے حساس معاملے ہیں. ہم پاکستان کی آرم فورسز کی سب سے زیادہ عزت و تکریم کرتے ہیں, اور یہ بار بار آرم فورسز کو سیاست میں گھسیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی دال نہیں گلے گی. جو آپ نے فرمایا کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ایک سیکنڈ جی, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, آرم فورسز کی رسپیکٹ اور ان کا معاملہ ہے, احساس معاملے ہیں. یہ منہ اٹھا کے وزیر اعظم کا نام لگا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود سیکیورٹی رسک ہیں. میں اگر ویسے ہی آپ کو کہوں کہ جی یہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے بات کی ہوگی, یہ غلط بات ہے. یہ فیکٹس کو آنے دیں, یہ ڈسٹارٹ نہیں کریں, یہ خام خام میں مامے نہ بنے. بات جو ہوگی فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہوگی. آپ اپنی آرم فورسز کو خدا کے لیے, ٹھیک ہے, مجھے یہ جو آپ کا نقطہ ہے نا کہ کوئی اور اس کے اندر مداخلت نہ کرے, مجھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے رکھنے دیں. ایک منٹ, مجھے شائلہ رضا صاحبہ, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, انتہائی حساس معاملہ ہے. دو چیزوں پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا. ایک, پی ایم ایل این کی ہینڈلنگ اس معاملے کے لیے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, وہ جج صاحب ہیں جن کے بارے میں اب تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ایک تو اس پہ آپ رائے دیں, اور دوسرا, کیا اگر سیکیورٹی کا معاملہ اور حساس معاملہ ہے تو پارلیمنٹ سے اچھا کوئی اور فورم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت بار بار کہتی ہے اس پہ بھی پارلیمنٹ میں آ جائیں, پاناما پہ بھی پارلیمنٹ میں آ جائیں, پارلیمنٹ کا رول چھوٹا نہ کریں. جی شکریہ عمران صاحب, اور شکریہ عابد شیر علی صاحب بھی, آپ نے میرے ساتھ جو ہے اپنے کنسرن شو کیے. یقیناً میں آپ کے خلوص کی قدر کرتی ہوں. ایک تو آواز بہت ٹوٹ رہی ہے جو میں سوال سمجھ پائی ہوں. دیکھیں, بات ایک میں ضرور کہوں گی کہ ایک ہمیں شکایت ہوتی ہے پی ٹی آئی سے کہ ہم جب کوئی بھی سیاست کریں تو گھر کی بہن بیٹیوں کے نام اس طرح کر کے نہیں لیں. تو یہی میں عابد شیر علی صاحب سے بھی کہوں گی کہ ہمیں مردوں تک اور ایشوز تک محدود رہنا چاہیے. اور ریکویسٹ ہے میری دونوں سے. تو اب رہی بات, دیکھیں جب ایک کمیشن بنا تھا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس میں ایک جسٹس تھے جن کا تعلق لاڑکانہ سے تھا, اور جسٹس بننے سے پہلے
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे थे, बाद में वो जस्टिस हो गए थे। एज जस्टिस उनकी बहुत अच्छी खिदमात थी, लेकिन चौधरी निसार ने उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था और फिर उस कमीशन से उन्हें हटाया गया था। अब बस वही है कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। आमिर रज़ा साहब यकीनन बहुत अच्छे जस्टिस होंगे, लेकिन पाकिस्तान PMLN जो है उसके वो उम्मीदवार भी रह चुके हैं, और फिर जिस तरह ये ढूंढा करते थे इस तरह उनकी बहन साहिबा जो हैं उनकी भी कोई सर्विस जो है वो जाती उम्रा के प्रिंसिपल हैं, तो इस पे इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा नैब और FIA के जो दो मेंबर्स लिए गए हैं उनका भी पंजाब से ताल्लुक़ है। यहाँ मुराद पंजाबी सिंधी की ना ली जाए, यहाँ पे मुराद ये है कि अगर नैब ने कार्रवाई की थी पंजाब में, तो परवेज़ रशीद साहब ने कहा था कि उसके नाखून काटने पड़ेंगे और पर कतरने पड़ेंगे, तो यकीनन के एक गवर्नमेंट के ज़ेरे असर आ सकते हैं। इसलिए अपोजिशन को ये एतराज़ हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अब डोमेन तो उन्हीं का है, चौधरी निसार साहब का, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क की बात है और इसको बड़े पैमाने पे हमारे हमसाया मुल्क में जो हमसे दुश्मनी कर रहा है, जिसके लोग आज निकाले गए कल निकाले जाएंगे, वहाँ पे भी इस बात पे बहुत मलाइन करने की कोशिश की गई। तो हम चाहेंगे कि चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने 33-34 दिन तो नहीं, आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है या नहीं बनता कि इस मामले में मुदाखलत करे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे? तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का तो सबका हक बनता है, तहफ़्फ़ुज़ात तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि डोमेन को इधर नहीं इधर शिफ्ट करो, इधर नहीं उधर। एज अपोजिशन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हक है हमारा, और हम कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो आबिद शेरली साहब, वो आपने बोला कि मामले लगते हैं सर, वो तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, इतना तो राइट उनको होना चाहिए कि वो चीजों के ऊपर अपनी राय कम से कम वो दें। ये देखें, राय देने का इख्तियार है, लेकिन जजेस को आप क्रिटिसाइज करें, हर बंदे के ऊपर आपने अपनी ज़बान पर लगाम नहीं देते कि जी फलान बंदा फलान से मिला है, फलान बंदा फलान। यार इमरान साहब, कोई हद होती है, कोई रिस्पेक्ट होती है किसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज में इतराज है वो आप करें, लेकिन आप ये किसी जज को किसी से नथी कर दें, ओए जज और जजेस का ट्रायल हो रहा है, फलान हो रहा है, कोई ऐसा वैसे फॉर्चुनेटली ये वाले केस में हमने ये वाले अल्फाज सुने नहीं हैं। मैं देखें, आप अपनी जो भी तहकीकात हैं वो तहकीकात हो रही हैं, उसमें आर्म फोर्सेस की मेंबर भी शामिल हैं। कोई किसी की जरूरत नहीं है कि कोई 19-20 कर देगा, और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन पे जो भी कवानीन अप्लाई होंगे, चाहे जिस किस्म के भी, जो सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना हमारे सिक्योरिटी इदारों का। लेकिन इसकी तहकीकात तक आप हर बंदे पे इल्जामात लगा रहे हैं। आखिर सर तहकीकात अगर आमिर रजा साहब करेंगे, जो आपके उम्मीदवार थे निगरान वजीर आला के लिए, तो क्या शुबहात पैदा नहीं होने चाहिए? बात सुने, आप इनके जो वकील हैं हामिद खान साहब, उनसे ये जरा राय ले लें कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है तो वो ये ऑफर को मान लेते, वो अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे। हमने तो कई माजी में तो हमने जस्टिस वजीउद्दीन साहब को भी, जब हम अपने पीपल्स पार्टी के साथ, हमने तो कई मतलब उनका भी नाम दिया है। फिर अब आप जस्टिस वजीउद्दीन साहब को भी हमारे साथ नसी कर दें। जी सर, क्विकली इसका रिस्पॉन्ड करें। पहली बात तो ये है, मैं अर्ज करता हूं कि मैंने तो अपनी जुबान गंदी नहीं की है, इसलिए कि एक तो शैला आपा साथ प्रोग्राम के अंदर हैं और फिर लाखों बहनें और बेटियां सुन रही होती हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मामू भांजे तो हुकूमत में है, और अपनी बात कहना ही काफी है। और मैं खवातीन का और किसी का ना दिफा कर रहा हूं ना जिक्र कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि शैला आपा ने एक बात कह दी है, वो मेरे लिए काफी। अलबत्ता मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूं, मुझे पाकिस्तान के इज्तिमाई और इनफरादी मामलात पे राय देने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इंशाल्लाह अब भी राय दे रहा हूं, आइंदा भी देता रहूंगा। और आमिर रजा खान साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। उनका जो पूरा एक हिस्ट्री है माजी की, जिसकी वजह से वो नून लीग की हुकूमत के साथ नत्थी नजर आते हैं, उसके ऊपर एतराज किया है।
اور یہ بالکل ویلڈ اعتراض ہے. جج تو خود چھوڑ جاتے ہیں جب انہیں کسی کے ساتھ افیلیشن کا اظہار کر دیا جائے اور پتہ چل جائے لوگوں کو, تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کیس مجھ سے منتقل کر کے کسی اور کو دے دیا جائے. ٹھیک, اب میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں, ان کے اوپر ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ ہیں حسن نواز صاحب سے ریلیٹڈ, اور یہ بالکل نئے ڈاکومنٹ ہیں, اب سے پہلے یہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. ان ڈاکومنٹس کے مطابق, کیونکہ حسن نواز صاحب نے, حسین نواز صاحب نے عدالت میں اپنے سٹیٹمنٹس اب باقاعدہ دے دیے ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ 2005 سے پہلے ان پراپرٹیز سے جو مذکورہ لندن کے فلیٹس ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس کے مالک نہیں تھے اس سے پہلے. تو ان کے جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ان تمام ڈاکومنٹس میں بہت ساری کمپنیز ہیں, جن میں سے فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے, جن میں کیو ہولڈنگ ہے, جن میں 2-3 اور کمپنیز ہیں. یہ وہ تمام کمپنیز ہیں جو حسن نواز صاحب ان کے ڈائریکٹرز تھے, اور ان تمام کمپنیز کے جو ایڈریسز تھے 2001 میں, 2002 میں, 2003 میں اور 2004 میں, وہ ایڈریسز جو تھے وہ سارے کے سارے انہی پراپرٹیز کے تھے جو متنازع پراپرٹیز ہیں شریف خاندان کے پاس. اس حوالے سے آگے پروگرام کے بعد میں بات کرتے ہیں. یہ اعجاز چودھری صاحب کے پاس ان کے اوپر کوئی بریفنگ بھی ہے, یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, اور پھر ہم عابد شیر علی صاحب سے اور شیلا رضا صاحب سے رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ ڈاکومنٹ بھی عدالت میں چلے جائیں گے, اور بھی جو ڈاکومنٹ جس کے پاس ہوں گے وہ سارے عدالت میں پہنچیں گے. سب جوڈیش معاملہ ہے اس کو, کیونکہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی تو کوئی کوشش کر بھی نہیں سکتا اور نہ ہونی چاہیے. بٹ اب ڈاکومنٹس یہ سامنے آئے ہیں اس وقت جب بیان دے دیا ہے عدالت کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اور ان کے دونوں صاحبزادوں نے پراپرٹیز کے حوالے سے. مریم صاحبہ نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. حسن نواز اور حسین نواز صاحب نے کہا کہ جی ہمارا بھی ان پراپرٹیز کے ساتھ تعلق ہے, ہم وہاں پہ بزنس کرتے ہیں, لیکن یہ ہم نے پراپرٹیز 2005 سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھیں. لیکن نئے ڈاکومنٹ کے مطابق 2001 میں, 2002 میں, 2003 میں اور 2004 میں, ایون 2005 میں حسن نواز نے جتنے بھی کاروبار کیے ہیں ان کاروباروں کے اندر جو ان کی کمپنیز ہیں ان کی اندر جو انہوں نے ایڈریسز اپنے نام کے ساتھ لکھے وہ انہی پراپرٹیز کے لکھے. تو یہ مشکل نہیں ہو جائے گا عابد شیر علی صاحب, یا اس کی کوئی ہے جسٹیفیکیشن کہ وہ ان کے جتنے ڈاکومنٹ آ رہے ہیں برطانیہ سے اس میں ان کے ایڈریس یہی ہیں؟ دیکھیں, جب آپ جاتے ہیں, میں اگر ٹیننٹ ہوں, میں بھی کہیں رہتا ہوں, میں اس کو میں مہینے میں اپنا جو بھی وہاں پہ اپنے کرایہ بھی دیتا ہوں, تو ظاہر ہے وہ جو ایڈریس ہوگا, تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بزنس مین ہیں, جو بھی ہیں, تو آپ کو اسی ایڈریس پہ آپ کی جو میل ہے وہ آپ بھی ماشاءاللہ جاتے آتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں عرض کروں گا عمران صاحب, ہمارے کئی چینلز اور سپریم کورٹ نے منع بھی کیا ہے کہ ان ایشوز کو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈسکس نہ کریں. اگر جس کو بھی کئی میں نے ٹی وی چینلز بھی دیکھے ہیں بہت باعث. ایک سیکنڈ مجھے اپنی بات ختم کرنے دیں. جی ٹھیک. ان کو ABCD بھی نہیں آتی لاء کی, وہ بیٹھ کر جو ٹرائل کرتے ہیں فلان, جس کو پیٹ میں مڑوڑ ہے وہ جائے عدالت میں کھڑا ہو کے کہ جی کہ یہ چیزیں ہیں, ہم وہ فیس کریں گے عدالتوں میں. جب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آپ ٹی وی پر نمائشی پروگرام مت کریں, آپ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیکٹس کو. میرے بھائی میری بات سنو, فیصلے کی بات نہیں ہے. اگر جس کے بھی پیٹ میں مڑوڑ ہے, ایویڈنس آپ ان کی پرے پڑھیں جو انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے, کوئی ایویڈنسز نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے تو ایویڈنسز کی بیس پہ اپنا کیس فائل کیا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس میں فتح ہوگی. لیکن میری عمران صاحب آپ سے بھی درخواست ہے, جب عدالت عظمیٰ میں کوئی کیس چل رہا ہے, ہمارے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے لیے کون سا جوڈیشل سسٹم ہے. کوئی ایسے 22 چینل ہیں جن کو کوئی الف بے کا نہیں پتا, وہ بھی مختلف تقاریر اور ڈاکیومنٹس ایسے ہوا میں. اگر کسی کے پاس بھی کوئی ایویڈنسز ہیں, خدا کے لیے ٹی وی پہ نہ لائیں, آپ جا کے کورٹ آف لاء میں لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ ڈیفیٹ کریں گے اپنے ایویڈنسز کے ساتھ. یہ کورٹ کے اندر لے کر جائیں. 100%. ٹی وی پہ بیٹھ کے سپریم کورٹ سے بہتر فورم ہی کوئی نہیں ہے. عابد شیر صاحب بالکل آپ سے ایگری کرتے ہیں, یہ تو پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ سپریم کورٹ سے بہتر فورم کوئی نہیں ہے. لیکن چیزیں ڈسکس کرنے سے ابھی عدالت نے ٹیلی ویژن کو روکا نہیں ہے. جب روکیں گے تو ہم بالکل رک جائیں گے.
اور لیکن جن کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے بھی اشارہ دیا ہے اعجاز چودھری صاحب جناب. یہ کرائے پہ ہو سکتی ہیں پراپرٹیز, یہ بالکل ایسا نہیں ہو. دیکھیں نا, ایک آدمی اگر کرائے پہ کسی گھر میں رہتا ہے تو اسی کا ایڈریس لکھ کے دے گا نا سر. عمران بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انکوزیٹوریل یہ کیس کے اندر ہے جو عدالت عظمیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس میں برڈن آف پروف جو ہے وہ ان کے اوپر ہے, اور یہ بتائیں گے کہ 2006 کے اندر جو انہوں نے جائیداد اور پراپرٹیز خریدی ہیں وہ کس کے نام ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ کس طرح خریدی گئی ہیں اور وہ منی ٹریل کیا ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر نہیں, یہ تو کل کورٹ نے پوچھ لیا, تو یہ ہمارے اوپر دستاویزات آ جائیں گی 15 تاریخ کو. برڈن آف پروف انہی کے اوپر ہے. جھوٹ, دروغگوئی, دھوکہ دہی, فراڈ جو کچھ بھی ہے وہ عدالت کے سامنے آ جائے کرے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف یہی ایک بات بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ کاغذات ہیں جو وہاں سے ہی آئے ہیں, یعنی یو کے سے ہی آئے ہیں. یہ کاغذات ہیں 21 مئی 2004 کے, اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کمپنی کا نام ہے. اس کمپنی کے مالک ہیں حساس. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے اگینسٹ جو پراپرٹی ہے, انہوں نے بینک کا نام ہے بینک آف اسکاٹ لینڈ, اس کے اندر یہ پراپرٹی پلیج کی ہے 2004 میں, اور چارج کریٹ ہوا ہے اس کے اوپر. میں نے آج تک دنیا میں کبھی نہیں سنا کہ کسی کرائے کے گھر کے اوپر آپ اپنے لیے قرض حاصل کر سکیں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ کرائے پہ تھا, تو یہ کرائے والی بات نہیں ہے. یہ کوئی مالک ہی ہو سکتا ہے جو اپنی عدالت میں جا کے پراپرٹی دے اور اس کے نتیجے میں چارج کریٹ کرنے والا. سال کیا یہ 2000 دیکھ لیں, 21 مئی 2004 وہ سامنے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں ہم نے خریدا ہے. حسن صاحب یہی کہہ رہے ہیں بات, اور یہ میں پڑھ کے اگر آپ کو سنا دوں. By way of legal mortgage, the property known as flat number 12A Evanfield House, 118. سر, حسین نواز صاحب نے عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 2005 سے پہلے میرا ان پراپرٹیز کوئی تعلق نہیں تھا. حسن نواز نے نہیں دیا ہے. دیکھیں, میں یہ سٹیٹمنٹ حسین نواز کا ہے. ہو سکتا ہے حسن نواز پہلے سے مالک ہوں. دیکھیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک بات. یعنی یہ ایک فیملی وینچر ہے جو یہ سارا پورا سلسلہ اسی طرح. مثال کے طور پہ جو حدیبیہ پیپر مل کا ڈیفالٹ تھا التوفیق کے اندر, اس کے اندر بھی ساری فیملی موجود ہے. یہی فلیٹ جو تھے اور یہی جو پراپرٹی تھی اس وقت بھی مارگیج کی ہوئی تھی, اور مارگیج کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ ہم اس کے بعد پے کریں گے, ڈیفالٹ جو ہو گیا ہے. پھر وہاں پر منی لانڈرنگ کی ساکھدار نے کر کے وہاں پر پیسے جمع کریں. اب عدالت میں پروف ہوں گے, یہ ثبوت عدالت کو دیں گے تو تبھی ہے نا. ابھی تو ہم صرف محمد زبیر صاحب نے گورنمنٹ اس پہ رسپونڈ کرے گی. کل محمد زبیر صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے, اور عدالت کا کہنا یہ تھا کہ جی طرفین سے یا کوئی اور بھی آ کے ہمیں اس کیس کے بارے میں جو بھی کاغذ دے گا ہم لے آئیں گے. ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. ابھی بھی انہوں نے جو منی ٹریل دینی ہے نا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے کاغذات پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ وہ کاغذات ہیں جن کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے. اور کہا یہ 2004 کا ہے, مئی 2004 کا, اور کہتے ہیں کہ 2006 کے اندر ہم نے خریدا ہے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. چلیں جواب دینے دیں. عابد شریف صاحب, یہ صرف کرائے پہ گھر نہیں تھے بلکہ ان پہ قرضہ لیا 2004 میں سر حسن نواز نے, اور یہ سرٹیفکیٹ آف دا رجسٹریشن آف مارگیج اور چارج, یہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ برطانیہ کا سر موجود ہے ساتھ اس کے. عمران صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ بھی بینک ڈیفالٹر ہیں, یہ بھی نیب میں 4 کروڑ 5 کروڑ پہ ان کے اوپر کسی کے اوپر کر لیتے ہیں آج. یہ ٹاپک تو نہ چینج کریں, پہلے اس پہ بات کر پہلے اس پہ بات تو کر لینا, اس کے اور بات میں کر لیتے نا, ہمارا ٹائم ہے. میں یا اپنی شکل دکھانا سیاست میں بند کر دوں گا یا یہ بند کر دے گا. تم بھی ہو. رسپونڈ کر دیں سر, رسپونڈ کر دیں. عمران صاحب دیکھیں, میں کیوں نہ ٹارگٹ کروں جو جس کی کریڈیبلٹی ہو تو میں ضرور اس کو چیلنج کروں گا. میری نیب کو کہو مجھے میرے پاس ہے نا, تو تم بھی لے آؤ. مجھے آگے پکڑنا, ویسے جھوٹ مت بولو.
آپ بھی جا کے لے آئے ہاں، یہ تو لے کے عمران آئے صاحب ہیں، پلیز یہ انہیں لے چپ کے آئے ہیں، سنائیں. تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو عمران صاحب یہ میرے خیال میں جون لے کے عمران آئے ہیں، خلاف کوئی پاگل ہے. پرسنل نہ ہو، کیوں personal یہ ہوا ہے؟ ڈاکومنٹ آپ عدالت میں دے دیں، عدالت جانے ان کا کام عدالت ہے. دیں، عدالت میں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ personal نہیں ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس کا اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں کہ 2004 میں ان پراپرٹی پہ کیسے قرضہ لیا، عمران اگر اس صاحب پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں تو عمران صاحب میری بات سنیں. عمران صاحب دیکھیں عدالت عظمیٰ ہے نا، بالکل ہے، بالکل. ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے لے کر جائیں یار. یہاں پہ کیوں بیٹھ 100% یہاں پر بھی یہاں پر بھی کریں گے، قوم کو بھی بتائیں گے، قوم کو بھی بتائیں گے، عدالت کو بھی بتائیں گے. عدالت میں جو چور ہے جس نے چوری کی اس کے بارے میں قوم کو بھی بتائیں گے، عدالت کو بھی بتائیں گے. میں اس پہ اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں جو تم نے 2-3 دفعہ الزام لگایا نیب کا. ماں تک نہ جاؤ، تمہیں شرم آنی چاہیے. ماں کسی کا نام لیتے ہوئے. جب آپ ہماری ماں کسی کا نام مت ختم کریں، اس کو ختم کریں. میں شیلا رضا صاحب سے پوچھتا ہوں واپس آ کے. اوکے. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں اس ڈیبیٹ کو لے کے. ایک تو یہ ڈاکومنٹ انہوں نے ایک اور پیش کر دیا، ہر چوتھے دن کوئی نیا ڈاکومنٹ آ جاتا ہے پی ایم ایل این کے خلاف، تو یہ سارے عدالت میں جائیں گے، وہاں پہ ٹیسٹ ہوں گے، پتہ چلے گا ڈاکومنٹ ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ غلط ہے. تو جس کے حق میں فیصلہ عدالت دے گی یا جس کے حق میں بہتر ہوگا، جو سچا ہوگا وہ ثابت ہو جائے گا. بٹ ایک چیز جو آپ کی طرف سے بار بار اعتراض آتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو رول ہے اس کو بڑا چھوٹا کر دیا ہے. موجودہ حکومت سے آپ کی شکایت ہے، آپ یہ کہتے ہیں پاناما کا ایشو ہے، پارلیمنٹ باہر چلی گئی ہے، ایسے پارلیمنٹ سے باہر نکل کے حل ہو رہا ہے. نیشنل سیکیورٹی کی خبر کا معاملہ ہے، وہ بھی اس سے باہر جا رہا ہے. اور ایون داڑھی ہاتھ میں دے دینے والی ایک ایگزامپل بھی دی خورشید شاہ صاحب نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سارے معاملات کے اوپر، اور یہ جو ثبوت ہر دوسرے چوتھے دن آ جاتے ہیں، یہ کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں اس کیس کے اوپر؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ جو سب جوڈس میٹر ہوتے ہیں ہم ان کو اس سینس میں نہیں ڈسکس کرتے کہ ہم کانڈکٹ آف ججز ڈسکس کریں، لیکن جو وہاں پہ ہوا یا یہ کہ کیا چیز پیش کی گئی وہ تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا. تو ایک جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تو ہر چیز ڈسکس ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے ہم ہی یہی تھا، رات کو خواب دیکھتے تھے افتخار گیلانی، صبح کو انہیں سو موٹو ہو جاتا تھا تو وہ پھر ہم کھڑے ہوتے تھے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب ڈیفالٹ کیا تھا تو وہ 1999 تھا، اور پھر جب اس کا آکشن ہوا تو آپ نے رقم کیوں دے دی اگر آپ اس کے مالک نہیں تھے؟ آپ تو بہت اس کے پہلے سے مالک تھے. تو یہ چیزیں ابھی ساری جانی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ واقعی یہ ہے کہ اب میں بھی نہیں کہوں اگر تو طاہر القادری کہیں گے، خورشید شاہ کو نہیں کہیں گے تو طاہر القادری کہیں گے، جن سے لڑائی دوستی اور آج کل دوستی ہے. کہ جب انہوں نے سنا کہ بھائی سپریم کورٹ میں چلا گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ کہہ کے کہا کہ یہ میچ فکس تھا اور ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا فائدہ بڑا غلط اٹھایا گیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو کہ احتساب بل پہ تھی اس نے کہا نہیں جی یہ معاملہ تو عدالت میں. بھائی معاملہ عدالت میں، لیجسلیشن کرنا ہمارا کام ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے، اور آج اس پہ دھرنا دیا. اور اگر یہ ہم جو تھے احتساب بل سینٹ سے ہم انشاءاللہ پاس کراتے، آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھتے اور چینلز میں بیٹھتے، کلاس بائی کلاس ڈسکس ہوتا، حکومت بھی سوچتی، پھر مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرتے تو اس سے ایک بہت اچھا پارلیمنٹری رول نظر آتا. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو قانون ہے اس کو ڈسکس میں کیا جاتا. اگر حکومت لاتی تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا کیونکہ وہ 1956 کو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ٹوتھ لیس ہے اور وہ اس کی روشنی میں وہ بنا رہے تھے. ان کے ٹی او آرز بھی انہوں نے ابھی بھی آنا تو واپس پارلیمنٹ میں پڑے گا. شیلا صاحبہ واپس پارلیمنٹ میں آنا تو پڑے گا. دیکھیں ہاں، ابھی جو میں نے ڈسکشن سنا تھا کچھ ہمارے لائرز کا، جو قابل لائرز ہیں ان کا، تو اس میں یہ تھا کہ فی الحال تو یہ 5 رکنی بینچ ہے، دین جب ٹی او آرز پہ اتفاق ہو جائے گا یا نہیں ہو سکے گا اور وہ ایک کمیشن بنے گا، دین کمیشن کے کیا اختیارات ہوں گے یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کس ادارے کو پابند کرے گا، کس کو اختیارات دے گا، کتنے دے گا. پھر فرض کریں
کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا تو وہ فیکٹس فائنڈنگ ہوگا، کیونکہ ان کا کام فیکٹس فائنڈنگ کرنا ہے، یا یہ اور اختیارات لے کے کیس چلائیں گے، ادروائز یہ ہائی کورٹ جائے گا، یہ سب ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ ایک لانگ کیس ہو گیا. اب جیسے سپورٹنگ پیپرز نہیں تھے تو ایسا نہیں ہے کہ آج کل اور کل ہوا، وہ 8 دن کا ان کو ٹائم ملا. تو یہ کیس اگر نہ جاتا تو ہم یہ نہ سنتے لیگل ایکسپرٹس کے منہ سے کہ عمران خان کے آگے دیوار آ گئی اور وہ بند گلی میں آ گئے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو میں نے جتنے پروگرام ٹی وی پہ لیگل ایکسپرٹس کے سنے ان کے تھے. اور اسی طرح اب اگر ہم ہر چیز میں کہیں حاضر سروس جج، یا یہ کہ حکومت اپنی یہی طریقے اختیار کرتی رہے کہ جس کو 3 دن میں کام ہونا تھا 33 دن میں، پھر ایک ڈھیلا ڈھالا سا کمیشن تاکہ اس پہ آبجیکشنز ہو اور پھر انہیں مزید ٹائم ملے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں پارٹیز اپنی اپنی ڈیوٹی خراب کر رہی ہیں. لیکن عابد شیرازی صاحب کا اس پہ جواب لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا مزیدار نہیں رہا اس مرتبہ، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو ویک کیا ہے ان چیزوں کو پارلیمنٹ سے باہر ڈیسائیڈ کر کے. عابد شیرازی صاحب قصوروار کون ہے اس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کمزوری دکھا گئی ہے یا اپوزیشن نے زیادہ سختی دکھائی ہے آپ کے خلاف؟ دیکھیں حکومت تو شروع دن سے ہی اس پر متفق تھی کہ جو الزام ہمیشہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ لگتے ہیں، وزیر اعظم صاحب پہ لگتے ہیں، پیپلز پارٹی جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تب بھی لگتے ہیں، جب پیپلز پارٹی اقتدار میں ہو، جب پرویز مشرف کا 9 سالہ آمرانہ اقتدار ہو، جب گھروں پہ بھی نواز شریف صاحب کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، جہانگیر ترین ان کے وزیر ہوں، شیخ رشید ان کے وزیر ہوں، اور اس وقت ان کا پورا خاندان کڑے ترین پاکستان کے سب سے کڑے ترین احتساب سے نواز شریف صاحب ان کی فیملی گزرتی ہے، وہ اپنے والد کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتے. کچھ وزراء آپ کے ساتھ بھی ہیں سر. جب وہ ایک سیکنڈ وہی 5 سال انہوں نے احتساب کیا، ہر چیز احتساب کیا، ایک چیز کنگالی. اب ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ٹی او آر کا کمیٹی بنی، پی ایم ایل این نے بالکل کوشش کی کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ یہ ریزالو ہو جائے. یہ لنگر آن کرنا چاہتے تھے، یہ اس پہ پالیٹکس کرنا چاہتے تھے. یہ ہم پہلے بھی سپریم کورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کمیشن بنائیں. اب کمیشن بن گیا ہے، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، ڈاکیومنٹس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو آنریبل کمیشن نہیں بنا ہے سر، ابھی تو عدالت کے اندر کیس گیا ہے، اور جو دوسرا والا معاملہ اس پہ کمیٹی بنی ہے. عدالت بنائے گی نا، ہم نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس انشاءاللہ تعالی جمع کرا دیں گے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے حق سچ کی اس میں فتح ہوگی، اور جھوٹے الزام لگانے والے انشاءاللہ تعالی منہ زمین پہ گریں گے. چلیں بریک کے بعد میں رسپونڈ آپ رسپونس کیجیے. میں بریک لیتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک سے واپس آتے ہیں. اعجاز الحق صاحب کا، اعجاز چودھری صاحب کا موقف لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی اعجاز چودھری صاحب، انفارچونیٹلی پارلیمنٹ نہیں کر پائی، لیکن فورمز بن رہے ہیں، وہاں پہ معاملات ریزالو ہو رہے ہیں. اگر اس کمیٹی پہ آپ کو اعتراض ہے تو ممکن ہے کہ کوئی نئی کمیٹی بن جائے. اور یہ بھی شنید ہے کہ جج صاحب جو ہیں، جو ریٹائرڈ جج صاحب ہیں عامر رضا صاحب، وہ خود اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، اور پھر دوبارہ سے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوگی. آپ کو جو ہے اس کے اوپر دیکھیے ٹرسٹ بھی ہو جائے گا. لیکن معاملات وہیں پہ حل ہونے ہیں. یہ ٹاک شوز میں یا جلسوں میں نہیں ہوں گے سر، لیکن یہ ثبوت اپنی جگہ پہ موجود رہے ہیں. دیکھیے عمران بھائی، جو پہلے کمیٹی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر میں اپنی رائے اور پارٹی کی رائے دے چکا ہوں. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی پارلیمنٹ کے روبہ عمل آنے سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ جا نہیں رہے سر، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جی 3.5 ماہ تک جو ٹی او آر تھے اپوزیشن کے مشترکہ رہے، اور وہی ٹی او آر اس وقت ہم نے ہماری طرف سے سر نہیں. آپ نے کہا پارلیمنٹ سے آپ کبھی نہیں بھاگتے سر. آپ پہلے بھی ایک دفعہ چھوڑ گئے تھے، آج پھر آپ چھوڑ کے باہر بیٹھے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو پارلیمانی روایت ہے، بائیکاٹ کرنا، شریک ہو جانا، بائیکاٹ کرنا، شریک ہو جانا. ایک بات. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سینٹ میں جو اعتزاز احسن صاحب کا مشترکہ اپوزیشن کا بل ہے، ہمارے 7 سینیٹرز نے اس پہ دستخط کیے ہیں، وہاں سے تھرو ہو گیا ہے. اب اگر یعنی نون لیگ کی حکومت اپنی عددی قوت نہ بروئے کار لائے تو اس بل کے ساتھ ہم اب بھی کھڑے ہیں.
اور اس بل کو جب پاس ہو جائے گا تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن مجھے بتائیے 7.5 ماہ جس جدوجہد کو ہم کرتے رہے وہ اگر کسی نتیجے میں پہنچ رہی ہے تو سارا پاکستان ہمیں یہ سمجھاتا تھا کہ آپ عدالت میں جائیں, آپ سپریم کورٹ میں جائیں, آپ اداروں میں جائیں. اداروں کا تو یہ حال آ گیا کہ خود سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ نیب جو ہے وہ اب چین چلی گئی ہے. اور یہ نیب وہ ہے جس نے 1998 میں اس ساری جائیداد کی تحقیق کی ہے جب رحمان ملک صاحب وہاں پر ڈپٹی ڈی جی تھے اور کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے. شہزاد اکبر نے میڈیا پہ آ کے کہا, جو پبلک پراسیکیوٹر 2007 تک رہے ہیں, انہوں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سارا ریکارڈ اس پورے یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو دیں آپ جا کے, وہاں پر موجود ہے. ظاہر ہے دیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ کو پورا طریقہ دیں. ایک بات Let them decide. عمران بھائی ایک بات آپ میری سن لیں, یہ کرائے کے گھر کے قرض لیا گیا نا, میں حکومت کے وزیر مملکت ہیں جو آپ کے مخاطب ہیں, میں تو اچھے الفاظ میں اسے یاد کرتا ہوں, جتنی مرضی گالیاں دے. پاکستان میں کسی غریب آدمی کو جس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے کرائے کے گھر پہ قرضہ لے دے تو میں مان جاؤں. جی عابد شیرلی صاحب, بجلی کے معاملہ تو آپ نے ٹھیک کیے لیکن یہ گلے بڑے ہو گئے ہیں, یہ اب بڑے ہو گئے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر کی جو یوتھ پالیسی ہے اس میں فال کرتے تو ضرور ان کو قرضے ملتے, اچھے اسٹوڈنٹ کو ضرور غریب آدمی کے بارے میں کہا ہے جی جس کو ضرورت ہو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. میں نے آپ ارب پتی ہے نا, اس لیے ارب پتی آدمی ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی ہے, میری عرض سن لیں میرے بھائی, اب عرض سن لیں کہ دیکھیں جہاں پہ آپ پارلیمنٹ کا رول یہی, اسی پارلیمنٹ کو چور ڈاکو کہہ کے پھر آگے معافی مانگ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں, ان کی مرضی. یہ انہی پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, اسی پارلیمنٹ پہ قبضہ کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میری عرض یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کو اپنا کام کرنے دیا جائے. اگر اعجاز چودھری صاحب یا ان کی پارٹی کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے سوائے انٹرنیٹ کے تو کوئی ان کے پاس ایویڈنسز ہیں, انٹرنیٹ کی چیزوں کو بیس بنا کر اور ٹی وی پروگرام کو بیس بنا کر. عابد شیرلی صاحب بڑی مہربانی آپ کی, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین کل ملاقات ہوتی ہے ایک اور پروگرام کے ساتھ, یہ ثبوت اور بھی آئیں گے, یہ موجود ہیں, عدالت لے جائیں, عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. اب تک اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.